अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके आजमाया है और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो वो जन्नत के हकदार करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की वाहदानियत का इनकार किया और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। नाजरीन, जिस तरह ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है, इसी नफ्सा नफसी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हमको भी आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रूनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वो ऐसा दर्दनाक दौर होगा जिसके फितने और आजमाई से सहाबा कराम भी पनाह मांगा करते और रोया करते। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिस फितने के बारे में बात करने वाले हैं उस फितने के मुतल्लिक आज से तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके और कामयाब लोगों में से हो जाए। नाजरीन, फितना दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। ये एक ऐसा फितना है जिससे खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इस फितने से पनाह मांगा करते थे, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा कराम इस फितने से पनाह मांगा करते और रोया करते। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े फितने दज्जाल के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खुरूज से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और दज्जाल कौन सी बस्ती से ज़ाहिर होगा और दज्जाल के खुरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है, और दज्जाल के फितने से बचने के लिए इस दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा, और दज्जाल की निशानियाँ कौन कौन सी होंगी, और दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होकर किस तरह खुदाई का दावा करेगा और वो अपनी जन्नत और दोज़ख के ज़रिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और दज्जाल इस दुनिया में कितने दिन रहेगा। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा। इस बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खुरूज अस्फहान की यहूदिया नामी बस्ती से होगा। और दज्जाल के खुरूज से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी, इस बारे में हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खुरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। इस दौर के अंदर सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा, अमानतदारों को ख़यानत करने वाला और ख़यानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया, जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी नफाक नहीं होगा, और दूसरी जमात मुनाफिकीन की जमात होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान ना होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक्त तुम लोग दज्जाल के खुरूज का इंतज़ार करो कि वो आज आएगा या कल आएगा। हज़रत अस्मा बिनते यजीद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया कि दज्जाल के खुरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल बारिश रोक लेगा और ज़मीन मुकम्मल पैदावार रोक लेगी, और कहत साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रूए ज़मीन पर कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगम्बर ने इस काने कज़्ज़ाब से अपनी उम्मत को ना डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है, और इसके दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आँख से काना होगा और इसकी आँख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर हो, और इसके बाल बिखरे हुए होंगे
اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ ناظرین، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی شعبدہ بازی دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا، اور اس علاقے کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر اور ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے، اور فرمایا اگر میں چاہوں تو ان 2 نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہیں سن سکے گا۔ تو اس وقت پہلا فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس فرشتے کی یہ بات سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ناظرین، فتنہ دجال کے وقت بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان، دنیاوی مال اور حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا لیا ہوگا۔ اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور اس کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو تم میں سے جو دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ ناظرین، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے فتنے کو قبول نہ کرے گا تو اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی رستے سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی
کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانے ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اسی طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو پکارے گا تو وہ اٹھ کر دجال کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اسی لمحے تھم جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ دجال اس وقت سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال ان سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ ناظرین، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، تو اس وقت لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے، اور اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھیں گے اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ ناظرین، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا۔ ناظرین، پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر فرشتے اسے روک لیں گے اور وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جسے سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافقین لوگ باہر آ جائیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف منہ کرے گا اور وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی فرشتے اسے روک لیں گے اور اندر داخل نہ ہونے دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے، اور اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔